बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। करप्शन मजबूरी लेकिन तरक्की जरूरी, वजीर आजम दवा से दुआ तक। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फ्यूल के बगैर गो नवाज गो की मंजिल तक पहुंच सकेगी? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। बहुत कुछ प्रोब होने वाला है इस मुल्क में, यकीन माने आप। अगर प्रोब करने लगे तो हमारा सारा वक्त प्रोब में चला जाए। कहा जाता है कि पाकिस्तानी सियासत में ता क़यामत तक रहने वाली, नारों का हिस्सा बनने वाली, वोटर्स को लुभाने वाली 3 चीज़ें हैं। पीपल्स पार्टी का हर घर से निकलने वाला भुट्टो, नून लीग की सदाबहार मोटरवे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चमचमाता जगमगाता वर्ल्ड कप। लेकिन मौजूदा सियासी लहर से, लीडरान कौम की बयानबाजी से पाकिस्तानी कौम का एक ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है कि उन्हें क़यामत की कुछ नई निशानियाँ पता चल गई हैं। चूँकि नून लीग और तहरीक इंसाफ का कहना है कि आसिफ अली जरदारी करप्शन के खिलाफ बात करें तो ये क़यामत की निशानी है। तहरीक इंसाफ कहती है कि जरदारी साहब करप्शन और शरीफ बिरादरान रिश्वत और कमीशन छोड़ दें तो ये क़यामत की निशानी है। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों का कहना है कि अगर कप्तान यू टर्न लेना छोड़ दें तो ये क़यामत की निशानी होगी। अब क़यामत किस निशानी पर आएगी ये देखा जाएगा। इस वक्त तो देखना यह है कि हमारी प्यारी बेचारी मजलूम लाचार बेबस और बेकस पाकिस्तानी कौम करप्शन का कितना बोझ उठा सकती है। चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ कह चुके हैं कि तेज़ रफ्तार तरक्की के सफ़र में उनके पास इतना वक्त नहीं है कि करप्शन की तहकीकात में घपलों की छानबीन में वक्त ज़ाया करें। तो सवाल ये है कि क्या करप्शन की कीमत पर कोई कौम तरक्की कर सकती है? क्या करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंके बगैर, करप्शन के कैंसर का इलाज किए बगैर कोई कौम दुनिया में सर उठा सकती है? सवाल ये भी है कि क्या हम ये मान लें कि करप्शन का खात्मा, करप्ट लोगों को सज़ा और शफाफियत का क़याम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरजीहात में है ही नहीं। सवाल तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है कि जिसके रहनुमा एक जानिब तो पैनामा पेपर्स का हिसाब चाहते हैं और दूसरी जानिब कहते हैं कि वज़ीर आज़म का JIT में पेश होना पार्लियामेंट की तौहीन है। तो देखना यह है कि पीपल्स पार्टी चाहती क्या है। क्या पैनामा जैसे स्कैंडल में वज़ीर आज़म का नाम आना मुल्क की तौहीन नहीं है? और क्या पीपल्स पार्टी के जलसों में गो नवाज गो का नारा पार्लिमानी वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं है? इसी पर प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान भी हैं फवाद चौधरी, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, और PMLN से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले लेंगे ब्रेक, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, ये सियालकोट में इमरान खान ने ख्वाजा आसिफ के जलसे में जिस तरह मुस्लिम लीग नून को आज चैलेंज किया है, क्या ख्याल है ये आज जलसा था या जलसी थी? चूँकि अब मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान सियासी बयानबाजी के साथ साथ ये जलसा और जलसी का भी मुकाबला शुरू हो गया है ना। आप उनकी खाली कुर्सियाँ बताते हैं, वो आपकी खाली कुर्सियाँ बताते हैं। देखें पारिस, अगर 4 बजे का आप टाइम दें और रात 9 बजे आप जलसे का आगाज़ करें तो लोगों का इंतज़ार फिर करते रहते हैं कि लोग कुर्सियां चंद भर जाएं और उसके बाद जलसा शुरू किया जाए। दिन की रोशनी में भी जलसा को करके देखें। देखें, इनका हाल ये है कि लोग वोट किसी और को देते हैं दिन की रोशनी में और रात को तमाशा किसी और का देखने आ जाते हैं। ये तो एक हकीकत है। मगर मैं इसके डिटेल में जाए बगैर ये ज़रूर कहूँगा कि एक आज बात की इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि मैं ये पाकिस्तान किसी और का था, बनाया किसी और मकसद के लिए गया था, मगर ये नवाज शरीफ का पाकिस्तान बन गया। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ये पाकिस्तान जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पाकिस्तान बन गया। ये पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान का बन गया और ये पाकिस्तान नवाज शरीफ का बन गया। क्यों बना? इसलिए
کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جن لوگوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، وہ قوم کے محسن ہیں۔ اس لیے جاوید لطیف صاحب آپ بہت اچھی بات کر رہے ہیں، میں اس پہ ذرا سب پہ آتی ہوں، لیکن وہ جو جلسے والی بات ہے نا وہ ذرا ادھوری رہ گئی، چونکہ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون نے کون سا چشمہ لگایا ہوا ہے جس کے جادوئی اثرات سے ان کو عمران خان یا اپنے مخالفین اسپیشلی عمران خان کے جلسے جو ہیں وہ جلسیاں نظر آتی ہیں، اور اپنے جو جلسے ہیں وہ بڑے بڑے عظیم الشان نظر آتے ہیں، پھر وہاں آپ اور دن اور رات کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ پارس میں اس طرح اس کو کہہ لیتا ہوں کہ ان کا بھی جلسہ ہے اور دوسرے بھی جلسے ہیں، یہ صحیح ہے، مگر عمران خان صاحب جب خود یہ کہتے ہیں کہ ٹھاٹھے مارتا سمندر آ گیا، لوگ نکل آئے، میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ پیمانہ کیا ہوتا ہے؟ چلیں سر ٹھیک ہے، یہ جلسیاں کہہ کر آپ اس بات کی نفی آپ کیجئے گا مکمل سر، یہ جلسیاں کہہ کے کیا آپ اس بات کی نفی کر سکتے ہیں جس بات کا اظہار گو نواز گو کے نعرے میں ہو رہا ہے؟ چونکہ اب یہ نعرہ ایسا نعرہ بن گیا کہ ہر جگہ آپ لوگوں کو اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے۔ سنا ہے آج کل آپ کے وزراء جو ہے نا انہوں نے تقریبات میں جانا اوائڈ کرنا شروع کر دیا ہے، چونکہ جاتے ہیں تو یہ نعرہ سن کے ان کو وہاں سے جلدی نکلنا پڑتا ہے۔ اچھا پارس، اگر جو آپ کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہو تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جب ووٹ پول ہو رہا ہوتا ہے ضمنی میری یار سن لینا، مجھے تو نہیں یہ لگتا جو آپ کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ جب ضمنی انتخابات ہو رہے ہوتے ہیں تو آزادانہ ہو رہے ہوتے ہیں نا، ایک سیکنڈ نا اس طرح نہ کریں، آزادانہ طور پر لوگ ووٹ پول کرتے ہیں، تو ووٹ اگر آزادانہ طور پر پول کرتے ہیں تو جیتتا کون ہے؟ اچھا یہ جو جیتنے کی بات ہے یہ اب سے پہلے کی تھی نا، اب 2018 کے الیکشن میں آپ لوگ یہ خواب یا آپ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہ الیکشن جیتیں گے، یہ گو نواز گو کے نعرے کے ساتھ یہ ممکن ہو سکتی ہے آپ کی خواہش؟ اب پہلے کی بات چھوڑیں پارس مجھے یہ بتائیں، ایک سیکنڈ، پیمانہ لیکس بھی ہو، اپنا لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہو، اور چکوال میں الیکشن ضمنی ہو آج سے 8 دن پہلے، گو نواز گو بھی آپ کہہ رہے ہوں، آپ سے مراد باقی لوگ، تو اس کے باوجود ہم نے 2013 میں وہی الیکشن جو ہے وہی سیٹ جو ہے 9,000 ووٹوں سے جیتی، اور آج ہم 22,000 ووٹوں سے جیت رہے ہیں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جلسے کر کے یہ اپنے مخالفین پر تنقید کر کے یہ ترقی کے دعوے کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سوالوں کے جواب دے رہے ہیں جو پینما کی جے آئی ٹی میں اٹھائے جا رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے عوام کو مطمئن کر دیا ہے؟ ہاں میں بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ ہم نے عوام کو نہ صرف عدالت کو تو مطمئن کر نہیں سکے، عوام کو کیسے مطمئن کر دیا؟ اس لیے کہ مجھے اداروں کو بھی عوام کو اس طرح مطمئن کر لیا کہ اب جی عوام کو سر میں آگے چلتی ہوں، پھر عوام سمجھ نہیں آ رہی، وہ ووٹ ڈالتی ہے آپ کو، جس کے سامنے آپ دعوے وعدے کرتے ہیں جھوٹے کئی بار جن کو پورا نہیں کرتے، وہ عوام جس میں بھی آپ جا رہے ہیں۔ اچھا یہی عوام تو پارس آپ یک طرفہ اگر رائے دیں گی تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ضمنی انتخابات 8 دن پہلے ہونے والا 8 دن ہونے والا ضمنی الیکشن جو ہے، چلیں ٹھیک ہے، کبول صاحب کہہ رہے ہیں ذرا میری بات سمجھ میں آ جائے گی، میں ذرا ان کو بھی موقع دوں، عوام کے ووٹوں سے جیت رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سر ایک منٹ، فواد چودھری صاحب یہ جلسہ اور جلسی کا معیار کیا ہے؟ کیا یہ جو جلسے اور جلسیاں ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگ اپنے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں، ان کی بات پہ یقین کر رہے ہیں، یا بس شو لگا ہوا ہے، تقریر ہوئی، نعرے مارے اور ختم؟ اچھا پہلے تو جو جاوید لطیف صاحب جو بات کر رہے ہیں ضمنی الیکشنز کی، وہ چکوال کے ضمنی الیکشن کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کوہستان کے ضمنی الیکشن کا ذکر نہیں کر رہے جہاں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ زرگل ان اپوزڈ الیکشن جیتے، جہاں سانگڑ میں ذکر نہیں کر رہے جہاں پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ہیوج میجورٹی سے جیتا چکوال میں۔ ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ، میں یہی پوائنٹ دینا چاہتا تھا جاوید لطیف صاحب کو کہ اگر ان کا پیمانہ یہ ہے کہ ضمنی الیکشن میں لوگ ووٹ دیتے ہیں تو یہ بھی دیکھ لیں کہ کے پی میں لوگ ضمنی الیکشن میں کس کو ووٹ دیتے ہیں، سندھ میں لوگ ضمنی الیکشن میں کس کو ووٹ دیتے ہیں، اور اگر ان لوگوں کے لیے جو زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے تو اینڈریو ولزر کی کتاب ہے پاکستانی ووٹر، اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستان میں ابھی کا ٹرینڈ نہیں ہے، ہسٹوریکل ٹرینڈ ہے، ضمنی الیکشنز میں یہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے جلسوں کی اہمیت کی، جلسیوں کی بڑی بات کرتے ہیں، جلسوں کا پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اتنا اس کا پریشر ہے جو عمران خان صاحب کے جلسے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ وہ ان منصوبوں کو جو 32 سال پہلے انہوں نے انیگوریٹ کیے ان کو دوبارہ تیسری بار انیگوریٹ کر رہے ہیں۔ لیا تشریف لے گئے تو وہاں سے مجھے لوگوں نے فون کیا کہ بس وہ ایئرپورٹ مس ہو گیا میاں صاحب سے، کیونکہ جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے ایک نیا ایئرپورٹ کا وعدہ ایکسٹینڈڈ، اچھا ایک تو ہوتے بندہ جاتا ہے کوئی تقریر نہیں لکھ لیتا ہے کوئی ایسے ذرا، تاکہ میاں صاحب کے سٹینڈرڈ وعدے ہیں، گیس ہم دیں گے،
पुल हम बनाएंगे और एयरपोर्ट हम बनाएंगे। एयरपोर्ट तो उन्होंने ऐसे बांटे हैं, लोग इस तरह अंधा रेवड़ियां भी नहीं बांटता जिस तरह मियां साहब ने हमारे यहाँ एयरपोर्ट बांटे हैं। तो आप देखते ही हैं, अच्छा जिस तरह वो 30 साल में वो पूरे नहीं हुए, वैसे ये पूरे नहीं हो रहे। ये कौन लोग हैं जो इनके जलसों में आ रहे हैं? इनको यकीन क्यों नहीं है कि शरीफ फैमिली ने लूट मार करके असासे बनाए? दिन रात आप इनको ये बातें बता रहे हैं ना, तो कौन लोग हैं जो इनके जलसों में आते हैं? मिसाल के तौर के ऊपर सरगोदा में जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये हमारी बहनें बैठी हैं और वहां पे वो बहनें बैठी हैं, तो मैंने पता किया कि नून लीग के जलसों में औरतें कहां से आ गई। मैं कहा यार ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ मर्दों की पार्टी है बेचारों की, और औरतों को तो एंट्री की इजाजत नहीं होती है। तो मुझे पता चला कि स्पेशली जो सरगोदा की वो इस पूरे डिवीजन की खवातीन टीचर्स थी, उनकी छुट्टी कैंसिल की गई और उनको कहा गया कि आप वहां पर जलसे में ड्यूटी लगाई गई, उनको वहां पर लगाया, रजिस्टर रखे गए जिन्होंने किया। इसी तरह से तमाम पटवारियों का ये जरूरी है। एक तो खैर वो जो टेंट वगैरह हर चीज है वो बेचारे प्रोवाइड ही पटवारी करते हैं। PMLN ने तो कसम उठाई हुई है, आप यहाँ पे भी देख लें कि अच्छे खासे दानियाल अजीज साहब हैं, मुसद्दिक साहब हैं, या जो बाकी लोग इनके हैं, ये खाते पीते लोग हैं। यहाँ पे बिस्किट चाय का खर्चा भी टैक्स पेयर के पैसे से PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ठीक है सर, इतने खुले दिल के लोग। जरा आगे करते हैं, लेकिन जलसों पे बात हो रही है, नबील कबूल साहब का भी कमेंट जरूरी है। नबील कबूल साहब, PMLN भी जलसे कर रही है, PTI भी कर रही है और कहीं कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तो आपके ख्याल में ये जो जलसे हैं ये सियासी दर्जे हरारत बढ़ाने के अलावा कुछ और कर रहे हैं सर? क्या जो इश्यूज हैं उनको आवाम के सामने लाने में कामयाब हो रहे हैं, या फिर जिसका जलसा उसका नारा, यही काम चल रहा है? एक्चुअली ये जो मैं समझ रहा हूँ जलसे हो रहे हैं, ये इलेक्शन कैंपेन है। ठीक, इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुका है और मुझे नहीं पता इनकी पार्टीज ये जलसे क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इश्यूज हैं लोगों की, हम लोगों के इश्यूज जो है लेकर पब्लिक में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपको नहीं पता ये क्यों जलसे कर रहे हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? आप इनके साथ तो चलने की ख्वाहिश रखते हैं, पता नहीं आपको? PTI नून जाहिर है उनको भी, मैंने आपको बताया ना कि इलेक्शन कैंपेन ही समझ के उसका आगाज इन्होंने कर दिया। इनको पता है कि एनी टाइम इलेक्शन कॉल हो सकती है, जो कि हम भी समझते हैं कि एनी टाइम जो है इलेक्शन कॉल हो सकती है। तैयारी पूरी, हम अपनी तैयारी जो है ना पूरी, मतलब हमने तो की हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अब इनका पता नहीं कि इनकी तैयारी जो है होती है नहीं होती है। जो गलतियां 2013 में वो ठीक है। खान साहब कल मेरे इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं ना जरदारी की तरह शातिर नहीं हूँ। देखिए, सियासत के अंदर आपको जो है ना शातिर होने की जरूरत नहीं, सियासत के अंदर आपको स्मार्ट होने की जरूरत है। शातिर और स्मार्ट के लफ्ज में फर्क है। ठीक है ना, शातिर इसी पे जरा डिस्कशन करना चाह रही हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है दोनों से, आपसे खास तौर पे। जरदारी साहब स्मार्ट इनफ कि उनको पता है कि आगे क्या मूव करना है। ओके, कितने स्मार्ट हैं जरदारी साहब आपके ख्याल में सर? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हर मसले का फवाद साहब है, गो नवाज गो, और इमरान खान कहते हैं ये कौमी बयानिया है। तो क्या आप समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेले सोलो फ्लाइट लेकर इस मिशन को अचीव कर सकती है, या जरूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी की आपको? पहली बात तो यह है कि जरदारी साहब, अगर इमरान खान साहब ने कहा है कि वो बड़े शातिर हैं या वो ऐसे हैं, तो मेरे ख्याल में तो जरदारी साहब ने वो कारनामा किया है जो जनरल ज़ियाउल हक भी नहीं कर सके। यानी एक कितनी बड़ी पार्टी को, बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी जो चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर कहते थे हम लोग, उस पार्टी को एक इंटीरियर सिंध की पार्टी बना के रख छोड़ा है। तो अगर ये स्मार्टनेस है और ये शातिरनेस है तो फिर अल्लाह ही उनको, फिर अल्लाह ही जो है वो करे। ये तो सारा आप भी KP के तक महदूद हैं। पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जंजीर थी। जिस इमरान खान को हम समझते थे 2013 में, उस वक्त चूंकि मैं पीपल्स पार्टी में नहीं था, तो मैं ये समझता था कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है सीटें निकालेंगे, लेकिन KPK को सिर्फ ले सके। तो आप भी मेरी जान समझते हो आपके ये इलेक्शन जो थे इमरान खान ने तो अभी पब्लिक के वोट से नहीं आए सर, लेकिन जरदारी साहब कह रहे हैं जो कोर्ट में गए ना आप मियां साहब का केस लेके, आपने इससे उनको मजबूत किया है, और जो इमरान खान जिसके खिलाफ होते हैं ना वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। ये पीपल्स पार्टी कहती है। अलग अलग होने से आपके तो मजबूत नहीं हो रहे ना। पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी कितने जगहों पे है और PTI कितनी जगहों पे है, इसका फैसला तो लोग कर लेंगे, खुद ही देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। उस बहस में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। सर, आप इनके साथ चल क्यों नहीं सकते हैं? ये कहते हैं आप तन्हा गो नवाज गो के मिशन को अचीव नहीं कर सकते हैं। जरदारी साहब के होते हुए कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। मुल्क में अगर जमहूरियत का नाम आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ है तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहिए। अगर इस मुल्क में इमरान खान एक ऑल्टरनेट का नाम है, पाकिस्तान में अगर कोई ऑल्टरनेट दे रहा है, इस सिस्टम में लोगों की अगर जमहूरियत के साथ कोई आस उम्मीद है तो वो है ही इमरान खान की वजह से। खान साहब का कल मैंने इंटरव्यू किया, वो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ चल सकता हूं, काबिल कबूल है, लेकिन जरदारी काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल सही। क्यों? इसलिए कि जरदारी साहब का नाम सिनोनिमस है करप्शन के साथ।
اگر زرداری صاحب کے اوپر آپ نے اگر زرداری صاحب کا نام ہے نہیں پارس ان سے یہ پوچھیں شہرت کا خوف ہے، آپ بہتر بتا سکتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ لیاقت جتوئی کیا لیاقت جتوئی کو انہوں نے لیا ہے، کیا اس کے خلاف انکوائری نہیں ہو رہی ہے؟ کیا لیاقت جتوئی کے چیف منسٹری کے دور میں میسو کرپشن نہیں ہوئی ہے؟ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یار زرداری صاحب کے جو پیر ہے نا، آج انہوں نے عمران خان کو پیشکش کی ہے کہ میرے دربار پہ آ جائے تو میں ان کو وزارت عظمیٰ دلوا دوں گا، مجھے پتا ہے رکا وقا ہے۔ تو جب بات آگے چلی گئی جب ان پیر سے بات آگے چلی گئی، پیر اتنا فائدہ مند ہے تو مرید کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی نہیں، ہم دیکھیں گے اگر لوگوں نے یہاں پہ اسی سسٹم کو کنٹینیو کرنا ہے، لوگوں کی مرضی، ایک آلٹرنیٹ رہنے دیں لوگوں کے لیے، اس کو اگر فالو کرنا ہوگا کر لیں گے، نہیں کرنا ہوگا۔ گبو صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ پیر زرداری صاحب کے ہیں، پیشکش عمران خان کو، پیر نے بھی پارٹی بدل لی ہے کیا؟ نہیں پیر نے پارٹی بدل لی ہے۔ دیکھیں پیر جس طرح کا ہے نا عمران خان صاحب نے کہ وہ بہت ہی سیاست میں سمارٹ ہے، شاطر جو ورڈ اردو میں اس کو انگلش میں پیر اسی پارٹی میں نا، مطلب میں ہے اسی پارٹی میں، لیکن میں آپ کو ایک چیز صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ عمران خان اگر 400 ایڈوائزروں سے ایڈوائز لے کر سیاست کرے گا تو وہ پرائم منسٹر کیا کبھی بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ سے کے پی کے مسئلہ پتہ ہے کیا مسئلہ ہے؟ 400 آدمیوں سے مشورہ ساتھ مل کے چلنا مسئلہ نہیں ہے، ساتھ نعرہ لگانا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے زرداری صاحب، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں وہ کرپشن کے سردار ہیں، لوٹ مار کے شہنشاہ ہیں، قیامت کی کورٹ میں ایک کیس ہے، آپ کے خلاف پاناما لیکس کا کیس چل رہا ہے، نواز شریف کے خلاف ایک کیس ہے آصف علی زرداری کے خلاف۔ سر وہ کہتے ہیں میں کس منہ سے آپ ایک کیس بتا دیکھیں نا، زبانی تو ہم بول سکتے ہیں، میں آپ بیٹھ کے یہاں پر کہتا ہوں یہ جو آرٹیکل 62 63 صادق اور امین میں کون پورا اترتا ہے؟ ایک پارلیمنٹ کا ممبر بھی پورا نہیں اترتا ہے۔ اللہ کیوں جانتا ہے؟ پھر کانسٹیٹیوشن اللہ نے بنائی ہے، اترنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ، اللہ نے کانسٹیٹیوشن بنائی ہے، نہیں اترنے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے، ہم نے بنائی ہے، پارلیمنٹ نے بنائی ہے، تو کانسٹیٹیوشن سے یہ چیزوں ختم کریں ورنہ میں اور فواد دونوں نہیں آ سکتے مطلب سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس معیار پہ اتریں گے تو ہم اس کو ختم کر دیں اس کو۔ صادق اور امین پاکستان کے اندر کتنے پرسنٹیج ہیں آپ کو پتا ہے؟ ہم تو ہیں نہیں آپ کیسے ہو؟ آپ کو میں جوانی میں میں آپ کو سین لارنس کالج کے باہر دیکھتا تھا یار۔ صادق اور امین سر دیکھیں جب اقتدار ملتا ہے اختیار ملتا ہے تو یہ عزم ہونا چاہیے، گبول صاحب یہ عزم ہونا چاہیے سر، جب اقتدار ملتا ہے اختیار ملتا ہے کہ ہم اس معیار پہ پورے اتریں گے۔ معیار پہ مجھے بتائیں، لوگ تو بڑی کرٹیسائز کرتے ہیں زرداری صاحب پریزیڈنٹ کیسے بنے، جیل میں رہے 12 سال، ان کے اوپر الزامات کیا تھے، پریزیڈنٹ بن گئے نا، کیسے بنے پریزیڈنٹ؟ صحیح ہے، قوم نے بنائی، اس کے بعد پرائم منسٹر بنے، کیسے بنے پرائم منسٹر؟ قوم نے بنائی ہم پیپلز پارٹی کو۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی پالیسی میں کمپرومائز نہیں ہو چیئرمین سینٹ ہمارا، اگر آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا ہے تو کیا زرداری صاحب پہ کمپرومائز کرے گی پیپلز پارٹی؟ کیوں کرے گی کمپرومائز؟ دیکھیں زرداری صاحب پارٹی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کر لیں، اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے۔ عمران خان اپنی بھی امیج بہتر کرے، ان پہ بھی الزامات لگتے ہیں صادق اور امین کی۔ سر وہ کہتے ہیں لیکن زرداری صاحب کرپشن کے شہنشاہ ہیں۔ نہیں کرپشن تو ایک کیس بتا دیں، کوئی ایک آپ بتا دیں مجھے، ایک ثابت ہوا، وہ کہتے ہیں 11 سال جیل بھی کاٹی، وہ ثابت نہیں ہوا۔ ایک کیس کورٹ میں بھی چل رہا ہو، نواز شریف کے ثابت نہیں، نواز شریف صاحب کی تو یار پاناما میں چل رہی ہے نا کیس، نواز شریف کی تو کیس پاناما میں چل رہی ہے۔ ایک سیکنڈ دیجئے گا صرف، بڑے سارے کیسز میں جو پیسے پہلے تو جج بھی اپنی بات ہے، پتہ ہے زرداری صاحب بھی کہتے ہیں، آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل بلاول ہیں، تو جب آپ کی پارٹی کا مستقبل بلاول ہے وہ ڈیسائیڈ تو ان پارٹی کو کرے گی سامنے لائیں نا سر، ان کو کتنا اختیار ہے ان کے پاس فیصلے کرنے کا، ایک زرداری ہر جگہ بھاری ہو ثابت ہو رہے ہیں۔ ہم تو دیکھیں نا کسی پارٹی کے کہنے پر تو نہیں لے کر آئیں گے نا، ہماری پیپلز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، سر ابھی تو گو نواز گو کے نعروں کے ساتھ، سر میں آپ سے بات کر رہی ہوں، گو نواز گو کے نعروں کے ساتھ یہ دونوں پارٹیز الگ الگ ٹریک پہ ہیں، اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں، ایک ٹریک پہ آ جاتے ہیں تو کیا نون لیگ کے لیے کوئی پریشانی ہے، یا ابھی بھی آپ یہی دعویٰ کریں گے کہ 2018 میں شیر کبوتر کو اٹھا کے لے جائے گا؟ ابھی تو پانی نہیں نکلا جا رہا، مجھے تو لگ رہا تھا آپ تینوں کا مکمکہ ہوا ہے، میں صرف سر ابھی آپ ایسی باتیں کریں گے، مجھے پتا ہے آپ کو پورا ٹائم میں دوں گی۔ فواد چودھری صاحب نے ایک بات کی ہے کہ وہ کہاں سے آگئی خواتین سرگودا کے جلسہ میں، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ٹیچر کو چھٹیاں، گزارش یہ ہے فواد چودھری صاحب، آپ اگر عمران خان کے پنجاب میں ہونے والے تمام جلسوں کو غور سے دیکھ لیں اور اس میں خواتین 300 کے قریب ایسی خواتین آپ کو نظر آئیں گی مخصوص، جو وہ ہر جلسہ میں نظر آئیں گی آپ کو۔ یہ اگر کہنا، میرا خیال ہے کہ خواتین کے متعلق بات کوئی نہ ہی کی جائے تو زیادہ، اور آپ تو بالکل ہی نہ کریں تو بہتر ہے، ماشاءاللہ آپ کا جو ریکارڈ ہے نا، آپ تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ چلیں
یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنی خواتین خود لے کر آتے ہیں. بڑی مشکل سے سب بات ہوئی ہے. زیادہ ریکارڈ اچھا ہے اور میرا ریکارڈ ذرا اچھا نہیں ہے. اچھی بات ہے تو اس پہ بات نہیں کرتے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کا ریکارڈ زیادہ اچھا ہے میرے سے. میں نہ ہی کروں تو بہتر ہے. ذرا آگے میاں جاوید لطیف صاحب سر اب ذرا ڈان لیکس آپ بات مکمل انہوں نے کہا کہ جلسوں میں ایک سیکنڈ انہوں نے کہا کہ جلسوں میں پٹواری جلسے کرواتے ہیں, کوئی اور جلسے کرواتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں خان صاحب محترم جو جلسے کر رہے ہیں کیا وہ پٹواریوں کے ذریعے کر رہے ہیں یا امیر مقام جو وہاں جلسے کر رہا ہے عمران خان سے بڑے وہ بھی پٹواریوں کے ذریعے کر رہے ہیں؟ خدا کا خوف کریں, جھوٹ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں. ایک اور چیز ذرا ڈان لیکس پہ آ جاتے ہیں. میں نے آپ تینوں اس کے 32 ارب روپیہ آپ نے دیا ہوا ہے, اس کے جلسے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. مراد کے جلسے یار یہ مناسب نہیں ہے. مراد کے جلسے فواد چودھری یہ مناسب نہیں ہے, یہ مناسب نہیں ہے. میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے, میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے, مجھے بھی برداشت کریں. میں آپ سے ہی سوال کر رہی ہوں اور سوال یہ ہے کہ ڈان لیکس پہ آپ بات کرتے ہیں نا. چوہدری نثار نے کہا تھا کہ 4 دن میں تحقیقات ہو جائیں گی, اس میں 6 مہینے مل گئے, 6 مہینے لگ گئے اس میں. مریم اورنگزیب نے کہا آج کہ کل یا پرسوں میں جو ڈان لیکس رپورٹ ہے وہ شائع ہو جائے گی. میاں جاوید لطیف صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ مکمل رپورٹ شائع ہوگی یا اس کے کچھ سیکشنز ہمارے سامنے آئیں گے, سامنے لائے جائیں گے؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ مکمل رپورٹ شائع کرنا نا آپ کے لیے رسک ہے. یار اے فواد چودھری نے چپ کرا لینا تاکہ میں گل کر سکوں. سارا زیادہ پتہ ہوتا ہے. میں ایک چیز فواد چودھری یار نواز شریف صاحب کو مل لینا جس دن اگلے لڈو بانٹتے ہیں کہ نواز شریف صاحب مل گئے ہیں آج اللہ کی قسم. نواز شریف صاحب میں نے خود دیکھا ہے زندہ ان کو سامنے. یہ سارے ایم ایل اے بہت سارے ناراض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نہیں ڈیفینڈ کریں گے, ہم سے ملتے اس سے سوال کرنا نہیں. سر آپ سے سوال یہ کیا مناسب ہے؟ نہیں وہ بالکل یہ کیا مناسب ہے؟ آپ بات کریں پلیز. نہیں یہ کیا مناسب ہے؟ اس طرح پاس بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے کہ دوسرے کو بات کرنے دینا. مکمل ڈان لیکس رپورٹ سامنے آئے گی یا کچھ سیکشن سامنے آئیں گے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جی, اس کا تو جواب دے دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے فواد چودھری یہ بتائے کہ 10 ارب کا جو جھوٹ بولا ہے کہ مجھے آفر کی گئی کورٹ میں جائے, کیا یہ ڈٹھائی سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں ہے؟ کل آپ نے ابھی بات کی ہے, کل آپ نے پارس صاحب نے خود بات کی اس سے کہ اس کا جواب آپ کو نہ دے سکا. وہ اب آ جائیں جو بات آپ کر رہی ہیں کہ ڈان لیکس کے حوالے سے بلا رہے ہیں نا, نوٹس کر دیا نا. اب آ جائیں کہ جو آپ نے بات کی ہے جی اسی پہ آ جائیں. 15 دن کا نوٹس ہوتا ہے, اس کے بعد ہی جایا جاتا کورٹ میں. جی ڈان لیکس. اب آ جائیں جو بات آپ نے ڈان لیکس کے حوالے سے کی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ٹویٹ کا پر ذکر اتنا اٹھا اور جو شور یہ میرا سوال ہی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں مکمل رپورٹ سامنے آئے گی, کچھ سیکشن سامنے آئیں گے, چونکہ کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ مکمل رپورٹ سامنے لانے کا رسک نہیں لے سکتے. یہ سوال ہے. یہ بھی پوچھا جاوید لطیف سے آخری دفعہ وزیر اعظم سے کب ملے؟ مجھے بات تو کر لینے دیں, بات کروں گا تو آپ کو جواب ملے گا نا. آپ بات کرنے نہیں دیں گے تو جواب کیسے ملے گا؟ میں وہی نہیں یہ باقیوں نے ٹائم ہی لیا ہے نا. 3 لوگ آپ بات کر رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈان لیکس کے حوالے سے جو ٹویٹ ہوا وہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا, اور حکومت کے پاس دیگر فورم تھے جانے کے, کورٹ میں, پارلیمان میں, میڈیا میں, مگر اس کے باوجود جو حالات تھے پاکستان کے بہتر اپنائی گئی کہ بیٹھ کے جو ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے یہ سوال اس لیے آپ سے کیا تھا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈان لیکس, آپ ان کی چھوڑے میری بات سنیں, آپ لوگ کہتے ہیں ڈان لیکس کوئی ایشو نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی بریچ نہیں ہوئی ہے, تو پھر یہ آپ کو خدشات کیا ہیں, آپ کو ریزرویشنز کیا ہیں رپورٹ سامنے لانے میں؟ یہ گبول صاحب سامنے بیٹھے ہیں پروگرام میں, یہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب نے 2 ہفتے رپورٹ اپنے سامنے رکھی اور اس کو ایڈٹ کر رہے تھے. نہیں بات یہ مناسب نہیں ہے اس طرح کہنی. آپ ایک دن صبر کر لیں, کل تمام رپورٹ پبلک ہو جائے. اب ان کو کیا سرائیاں کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا, جو آپ کے منہ میں آئے گا وہ کہہ دیں گے, جو میرے منہ میں آئے گا میں کہہ دوں گا. ٹھیک ہے. نبیل گبول صاحب, اطلاعات آپ کی یہ ہیں کہ میاں صاحب کے پاس 2 ہفتے رپورٹ رہی اور انہوں نے اس کو ایڈٹ کیا. سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ انہوں نے ایڈٹ کیا اور کیا ایڈٹ کیا ہے؟ چونکہ وہ رپورٹ تو چند لوگوں نے, 1-2 لوگوں نے اس کو پڑھی ہے, دیکھی ہے نا. دیکھیں نا, میں نہیں بتاؤں گا کہ مجھے کس, دیکھیں ان کے اپنے لوگ تنگ ہیں, ان کے اپنے لوگ جو ہیں نا, ان کے ساتھ جو لوگ ہیں, یہ آپ یقین کریں کہ اگر ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے نا اس کے خلاف,
اس میں ہی اڑ جائے گا نواز. اتنے MNAs تنگ ہیں. یہ میاں جاوید سے میں پوچھوں گا لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر کو کب دیکھا ہے انہوں نے؟ اتنے تنگ ہیں. دیکھا ہوگا ملنے کا دیکھا بھی میرے خیال میں دور سے دیکھا, دوربین میں دیکھا ہوگا. آخری لائن سمجھے نا. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آپ پوچھتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کو پتا کیسے چلتا ہے. ان کے اپنے لوگ بتاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا ایک شخص کا جس کو قربانی کا بکرا انہوں نے بنایا, اس سے میں ملا ہوں. ابھی ریسنٹلی بنایا ہے جس کو؟ جی میں ملا ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ رو رہا ہے, جو پریس کانفرنس کرنے کی بات کر رہے تھے, وہ کرے گا پریس کانفرنس بعد میں کریں گے, رپورٹ مکمل آنے کے بعد ہی کریں گے نیچرلی. دیکھیں کوئی اپنے آپ کو قربانی کے کوئی بالکل کہیں گے, کچھ اور بھی بتائیں گے, بالکل کہیں گے. اس کے پاس بہت سارے پروفز ہیں, بتائیں گے. وہ بتائیں گے. اگر کوئی اور عہدہ دے دیا پھر خوش ہو جائیں گے. نہیں عہدے پہ بات دیکھیں. آپ کو محب وطن پاکستانی میں بار بار کہہ رہا ہوں, ڈان لیکس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ ہمارے فوج نہیں, ہمارے ادارے نہیں, ہمارے ملک کے خلاف ہوا ہے. اس کو اپنے آپ کو صاف کرنا ہے, ادروائز آپ غدار کہلائیں گے. اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے ہمارے آرٹیکل 6 کے تحت. تو وہ کوئی بھی اپنے اوپر نہیں لے گا, چاہے 90 سال کا شخص ہو, چاہے وہ 50 سال کا 55 سال کا بندہ ہو. بہت بڑا ایشو ہے, بڑا ایشو ہے. وہ بات کریں گے, دونوں مل کے پریس کانفرنس کریں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ وہ ایڈٹ ہوا ہے, اور FHF کو بچانے کے لیے بھی ہوا ہے. FHF کو بچانے کے لیے. سر یہ کیا ڈان لیک سے رپورٹ لیک ہو کے کیا آپ کے پاس آ گئی تھی سر؟ کو کہہ رہے ہیں بچانے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے, لیکن مجھے ان لوگوں نے بتایا جس کو قربانی کے بکرا انہوں نے. اچھا ایک بات, اب یہ جو آپ کے مطابق ایڈیٹڈ رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, تو کیا جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہی میں کہہ رہی ہوں سامنے لانے کا خطرہ مول لے گی, چونکہ پہلے بھی تو آپ نے دیکھ لیا ISPR کا ریاکشن کیا سامنے آیا. نواز شریف صاحب وہ شخص ہیں جن کے لیے یہ مشہور ہے کہ وہ خود اب جس ٹہنی پہ بیٹھتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں, اور اس دفعہ بھی اس ٹہنی کو وہی کاٹ رہے ہیں, اور وہ کاٹیں گے. اور اب آپ دیکھ لینا کہ اس پہ سمجھوتا نہیں ہوگا. فواد چودھری صاحب, آپ لوگوں نے کہا کہ جو ڈان لیک کی رپورٹ ہے یہ مینج ہوئی ہے, کیوں ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, کس کے لیے ہوئی ہے, اور اگر مینج ہوئی ہے تو کس قیمت پہ ہوئی ہوگی؟ دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا, ہم نے یہ کہا ہے ہمارا جو مطالبہ ہے وہ بڑا سمپل ہے. خان صاحب نے کہا میرے شعبے بھی کہ مینج ہوئی ہے. نہیں مینج ہوئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے فوج کے ٹویٹ سے بھی پہلے ہم نے یہ کہا ہے کہ رپورٹ جو ہے اس کو منظر عام پہ لایا جائے. ٹھیک ہے. جو خان صاحب نے یہ بات, ایون جو DGISPR کی ٹویٹ بعد میں آئی تھی, عمران خان صاحب نے یہ بات پہلے کی تھی کہ رپورٹس کو آپ میرے اور آپ کے پیسوں سے آپ ایک تحقیقات کراتے ہیں, ٹیکس پیئر کے پیسہ لگتا ہے, لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے, اس کے بعد آپ وزیر اعظم ہاؤس میں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. سو دس از ناٹ آن. جو تاثر ہے, جو عمران خان صاحب نے کل بھی کہا, جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ مریم نواز شریف بی بی کو بچایا گیا ہے. کیونکہ دیکھیں لیکن اب رپورٹ آپ لوگوں نے پڑھی ہے, پڑھے بغیر ہی تاثر دے دیا آپ نے. ہم تاثر کی بات کر رہے ہیں, ہم تو تاثر کی بات کر رہے ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جس کے منہ میں جو مرضی آئے بات وہ کہہ دے, اس کی کوئی پروف کیا چودھری نثار ناراض ہو کے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نہیں کہتا رہے وہ ٹھیک ہے. کل کے دن کسی کو مجھے پتا نہیں ہے, کسی ادارے کو اور خبر نہیں ہے, میڈیا کو خبر نہیں ہے, تو فواد چودھری کو خبر ہے. تاثر ہے, ان کی ریڈنگ ہے. آپ لوگ کیوں بنائے جاتے ہیں, آپ کو نہیں پتا چودھری نثار کل واک آؤٹ کرتے ہیں, سرل ہے, اندازے اس طرح نہیں کیے جاتے, اندازے اداروں کے متعلق اس طرح نہیں گیس کیے جاتے. دیکھیں وہ PIO کے لیول پہ آپریٹ نہیں کرتے جو یہ لوگ ہیں. سب کو پتا ہے کہ اس میٹنگ میں سر چھوٹی چھوٹی قربانیاں کیا کسی بڑی قربانی کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا معاملہ ختم. کیا فوج برداشت کر لے گی اس بات کو؟ فوج برداشت نہیں کرے گی. نواز شریف سٹیپ ڈاؤن کرے گا. ویسے پارس ان کو یہ کہہ دیں نواز شریف سٹیپ ڈاؤن ہونے کے بعد دروازے سے ان کے راستے نہیں کھلیں گے. فواد چودھری صاحب چور دروازوں سے آپ کے یہ راستے نہیں کھلیں گے. وہ کسی کو ہمارا تو جمہوریت پہ ایمان ہے, جمہوریت سے آئیں گے. اور نواز شریف صاحب کی جو ہے جو ان کی جو سیاست ہے, آپ کا جتنا ایمان ہے وہ ساری قوم کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, آپ سے مراد آپ کے لیڈر کا. چلیں سر میں بریک لے لوں ذرا, بریک کے بعد میں آپ کا پھر اس پہ کامنٹ لیتی ہوں. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو پینما لیکس کی GIT ہے نا, اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے میڈیا پر,
تو سر اگر یہ فیصلہ قبول کر لیا جاتا ہے، مان لیا جاتا ہے یہ فیصلہ، تو کیا آپ لوگوں کے لیے یہ قابل قبول ہوگا یا آپ لوگ اس کو چھپانا چاہیں گے؟ نہیں، بالکل ہم چھپانا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ہمارا ٹرائل تو سارا ہو چکا، میڈیا ٹرائل۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ حنیف عباسی کا کیس جو ہے عمران خان کے متعلق، اس کو تو کہا جاتا ہے کہ میڈیا کوریج اس کو نہ دی جائے، میڈیا پر بات اس کے متعلق نہ کی جائے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایک کے لیے میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کے لیے لائیو کوریج دینی۔ بھائی پھر سب کے دیکھیں نا، ایک جماعت کا لیڈر ہے نا وہ، اور اس کے جو کچے چٹھے ہیں وہ بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ سر آپ یہ مطالبہ کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہے، آپ کریں یہ مطالبہ کہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جائے اس کو۔ جسٹس صاحب سے کہیں پارس میں عرض کر رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب آپ کی پرابلم نہیں ہوگی، مگر جو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ایک جماعت کا لیڈر جو ہے وہ جلسوں میں جھوٹ بول رہا ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ موصوف جو ہیں، جو بات وہاں نہیں ہوتی وہ بھی جلسوں میں کہہ دیتے ہیں کہ فلان جھوٹا ہے، فلان کرپٹ ہے، پکڑا گیا، سپریم کورٹ نے کہہ دیا۔ تو لائیو کوریج جی آئی ٹی کی کوئی حرج نہیں ہے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن حنیف عباسی کا کیس بھی الیکشن کمیشن میں جو عمران خان کے متعلق ہے، ٹھیک ہے سر، میں آپ سے بات یہ پوچھ رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل لائیو ٹیلی کاسٹ ہو جائے، لیکن آپ سوچ سمجھ کے جواب دیں اس بات کا، کیونکہ اگر وہاں پہ قطری خطوط تو آپ نے پیش کر دیے نا تو پوری قوم دیکھے گی پھر اس کو۔ اور وزیر اعظم کو گریڈ 19-20 کے افسروں کے سامنے میری بات سوالوں کا جواب دیتے ہوئے قوم دیکھے۔ اگر ایک سیکنڈ پارس آپ اگر آپ سوال کریں گی نا تو جواب مجھے دینے کا حق دیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ قطری شہزادے کی آپ بات کرتی ہیں، ہاں تو پھر بولنے دینا مجھے۔ میں یہ کہتا ہوں تو پھر یہ بھی کھلے گا نا، قوم کے سامنے یہ چیز آئے گی کہ 3 الیکشن موصوف نے لڑے عمران خان صاحب نے، اور تینوں مختلف گوشوارے دیے، اور ایک میں یہ نہیں کہا کہ آف شور کمپنی میری ہے، یہ تسلیم نہیں کیا، اور اس کے باوجود جو اثاثے بنی گالا اور جو فلیٹ کا ذکر کر رہے ہیں اس کا بھی آج تک کبھی نہیں بتایا، تو یہ بھی قوم کے سامنے چیزیں آئی ہیں۔ ہمارا ایشو ہے شفافیت، ٹرانسپیرنسی، اگر یہ نہیں ہوئی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے اور یہ ہے کہ جاوید لطیف صاحب کو اسمبلی میں وہاں پہ نیشنل ادھر آئے سپریم کورٹ میں، اور پہلے اپنا کیس سمجھ لیں گے ان کا کیس ہے کیا۔ کہوں گا ان کو نہیں پتا کیا تو ڈیمانڈ کیا نا، غلط آدمی کو بلا لیا میں نے، کیوں میاں جاوید لطیف صاحب تو بڑے ان کو پتہ ہے چیزوں کا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ لائف اگر آپ بات کرتی ہے نا، لائیو شو ٹیلی کاسٹ جو کرنا ہے اس کا، آپ لائیو چھوڑیں، ہر پارٹیز کا ایک ریپرزینٹیو کو الاؤ کرے اس جی آئی ٹی میں بیٹھے۔ اچھا، یہ آپ کا مطالبہ سمجھ لیں؟ بالکل، اس لیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈان لیکس کے جی آئی ٹی میں کیا ہوا، آپ لوگ سب پوچھ رہے ہیں کیا ہوا، تو اسی طرح ہم کہتے ہیں جو جی آئی ٹی ہو رہا ہے اس میں ہر پارٹی، کیونکہ پورا قوم، پوری عوام جو ہے وہ منتظر ہے، لیکن 15 دن بعد جج پوچھ لیں گے نا خود۔ نہیں پوچھنا نہیں ہے نا، اس میں جی آئی ٹی میں سوال جواب ہوتا ہے، تو کم سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کیا سوال جواب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کیا سوچ کے مطالبہ کیا ہے لائیو ٹیلی کاسٹ کا؟ یہ ٹرانسپیرنسی کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ مینج ہونے سے بچانے کے لیے، یا پھر جو یہ ثبوت پیش کریں گے وہ تمام پتہ چلے، وہ ایکسپوز ہو شریف فیملی کے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ پارس کہ ہمارا ذاتی کیس نہیں ہے، نہ ہی یہ کیس ہما نے بریک کیا ہے، نہ ہی پی ٹی آئی نے بریک کیا ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی نے بریک کیا ہے۔ آئی سی آئی جے ایک دنیا کی ریکگنائزڈ باڈی ہے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی، انہوں نے بریک کیا۔ ہم تو صرف یہ سوال لے کے سپریم کورٹ کے پاس گئے کہ یہ کرپشن کا معاملہ ہے، ملک کا وزیر اعظم اور اس کا امیڈیٹ خاندان اس میں ملوث ہے، تحقیقات ہونی چاہیے۔ آپ نے اس کو بہت بڑا آپ نے دیکھا مریم بی بی نے آئی سی آئی جے کو بھی یہ لکھ دیا تھا، اور انہوں نے آگے سے ہمارے سے تو زیادہ غیرت مند جو ہے مالٹا کے پرائم منسٹر، ہم سے زیادہ غیرت، مالٹا اتنا سا ملک ہے، مالٹا جتنا ملک ہے، مالٹا کا پرائم منسٹر نے استعفیٰ دیا، مالٹا کے پرائم منسٹر نے اسی پاناما، جس پاناما لیکس کو مریم نواز شریف نے کچرا کہا، اسی کچرا کے بنیاد پر جو ہے مالٹا کے پرائم منسٹر نے استعفیٰ دیا۔ 60 ڈیز ہیں آپ کے خیال میں؟ 60 ڈیز میں تحقیقات ہو جائیں گی؟ 60 ڈیز میں دیکھیں یہ گارنٹی اٹھائی ہے سپریم کورٹ نے، سپریم کورٹ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اگر 60 ڈیز کے اندر یہ نہیں دے گی ڈیسیشن تو پھر سپریم کورٹ ڈیسیشن دے گی۔ پوچھا جا رہا ہے 60 ڈیز کافی ہیں تحقیقات کے لیے؟ میں کہتا ہوں کہ 30 ڈیز کافی ہے، 30 ڈیز کافی ہے، جب سے ان کے متعلق پوچھا، جی
30 days काफी है, 60 days आप बात कर हो रहे हैं, जाएगा। of course हो जाएगा, सब चीज तैयार है, सब कुछ नहीं नहीं लंबा खींचने जाने के बाद फिर हमारे इदारों के ऊपर जो है फिर मैं खुद जो हूँ समझता हूँ मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परवाह नहीं करूंगा, फिर हम खुद जो है ना उनको मशकूक करेंगे। ठीक है जी जावेद लतीफ साहब बात कर लें आखिरी से, टाइम कम है जी। मैं ये कह रहा हूं कि कहीं ये जिक्र है, हम तो 3 नस्लों की हिसाब दे रहे हैं ना, तो मसूफ तो एक नस्ल का हिसाब देने की पोजीशन में नहीं है, एक नस्ल का इमरान खान हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है, तीन नस्लों का हिसाब दे रहे हैं हम कि वो अमीरुल मोमिनीन और अपने आप को बादशाह अकबर और बादशाह औरंगजेब से मिला रहे हैं। जवाब दे दिया है, अब इमरान खान की बारी है, वो भाग रहे हैं उससे। फवाद कह रहा है, मियां साहब फवाद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। मैं कहता हूं कि तीन नस्लों का जब हम हिसाब दे रहे हैं तो भाई साहब अपनी एक नस्ल का भी हिसाब मैं दे देता हूं। हमने फांसी किसने खाई? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी, शहीद बेनजीर भुट्टो ने फांसी। कुर्बानियों का पता है, हमारा नाम तो पैनामा में आया तो हम भी दे देंगे। आपने एक उंगली काटी है, हनीफा फांसी का केस तो है, आपने एक उंगली काटी है, लेकिन आप कह रहे हैं वो बोनाफाइड नहीं है, वो हो या ना हो आपका काम है सबूत रखना। केस क्या है, मुकदमा क्या, मतलब वही मैं कह रहा था हनीफा, ये वही मैं कह रहा था ना 3-4 दिन सुप्रीम कोर्ट आ जाता ना तो पता चल जाता। और बोल कौन रहा है? हनीफ अब्बासी कह रहे हैं जो कि फॉरेन फंडेड केस के अंदर इन्वॉल्व है, और फॉरेन नहीं कहते हैं फॉरेन फंडेड पार्टी, और फॉरेन फंडेड पार्टी कौन है? फॉरेन फंडेड क्या है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली अमेरिकन पाकिस्तानी क्यों पैसा देते हैं? मुझे आप बताएं, $20 बिलियन जो मुल्क से वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं जिसमें पूरा मुल्क चल रहा है, कंपनीज के भी नाम वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, अच्छा वो तो जहालत है ना, पता ही नहीं इनको। जो आप कह रहे हैं ना, जो एजेंट का एजेंट कंपनीज है ना, आपको ये कह रहे हैं वो कंपनी बहुत शुक्रिया, अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस हाजिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने